حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين الرسول المؤيد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن لم يكن لكم دين فلا تخافون المعاد إلا كونوا أحرارا. صلوات پر محمد وآل محمد. إن لم يكن لكم دين فلا تخافون المعاد كونوا أحرارا دنياكم. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے ذہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے کو پیش کیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے عالم انسانیت کو آواز دے کر ہمیشہ کے لیے حریت کا درس دیا. اگر آپ دنیا کے ان ممالک کی تاریخ پڑھیں کہ جنہوں نے ہر قسم کی غلامی کے دور میں بھی آزادی کی شمع روشن کی تو آپ کو اس کی بنیاد میں کربلا نظر آئے گی. اور ہمارے ملک میں جب مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف محاذ کھولا اور چاہا کہ ہندوستان اور ہندوستان کی عوام کو آزادی دلائیں تو آزادی کی فکر مہاتما گاندھی کے دل میں کہیں اور سے نہیں آئی بلکہ کربلا کے 72 شہیدوں سے ملی. اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا اے ہندوستان والوں، میں تمہارے سامنے کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں نے جو کربلا سے سیکھا ہے، میں نے جو کربلا سے درس لیا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک کم تعداد لشکر اپنے زمانے کے سپر پاور سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہم ہندوستانی تو اکثریت میں ہیں. اگر ہم حسین کے راستے پر چلیں تو کیوں نہیں ہندوستان کو آزاد کرا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو آزادی کی فکر مہاتما گاندھی کو کربلا سے ملی. نیلسن منڈیلا، آپ نے اس کا نام سنا ہے، گوگل پہ سرچ کریے. نیلسن منڈیلا وہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کو آزادی دلانے کی خاطر 20 سال تک جیل میں رہا. 20 سال تک جیل کے پیچھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارتا رہا. ایک رات کو نیلسن منڈیلا تھک جاتا ہے، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، حوصلہ کم ہو جاتا
हुकूमत से मिल जाऊं और उसके मुकाबिल में जो मेरी कौम के लिए महदूद चीजें मिले उसको कबूल कर लूं और तहरीक आजादी को खत्म कर दूं। नेल्सन मंडेला अज़्म व इस्तिक़लाल का सबूत देने वाला जब थक रहा था, खस्ता हो रहा था, समझौता करने पर आमादा हो रहा था, तो वो कहता है कि मेरे ज़मीर को करबला ने झिझोड़ा, मेरे ज़मीर को करबला ने बेदार किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने हुसैन इब्न अली आए हो और कह रहे हो, ए नेल्सन मंडेला तू ये क्या कर रहा है, जालिम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर क्यों हो रहा है, हमसे आजादी का दर्द सीख। हम वो है जो तादाद में 72 थे, जिसमें सबसे कम सिन उम्र सिपाही अली असगर 6 माह के मासूम से लेके 90 साल के बूढ़े का किरदार करबला में मिलता है कि हमने जो इनकार बैअत किया था हम उस इनकार पर बाकी रहे। हमने यदीद जैसे जालिम और जाबिर के सामने घुटने नहीं टेके। ए नेल्सन मंडेला तू क्या कर रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है? नेल्सन मंडेला कहता है, जैसे ही करबला ने मेरे ज़मीर को बेदार किया फिर मैं कमर बस्ता हो गया और आजादी का रहबर करार पाया। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नेल्सन मंडेला आजादी का रहबर हुआ हुसैन इब्न अली की वजह से। इसने करबला से दर्स लिया और अपनी कौम को आजादी दिलाई। हुसैन इब्न अली कयामत तक गुलामाना ज़हनियत को झिझोड़ते रहेंगे और बशरियत को हमेशा आजादी का रास्ता दिखलाते रहेंगे। वो जुमला जो मैंने इब्तिदाए कलाम में बयान किया, इल्लम यकुन लकुम दीनुन व कुंतुम ला तखाफूनल मआद कूनु अहरारन फी दुनियाकुम। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला इमाम ने उस वक्त तो फरमाया था कि जब करबला के मैदान में जख्मों से चूर चूर पुश्ते फरस से जमीने करबला पे आ रहे थे और इमाम का जिस्म अतहर जख्मी था, इमाम ने लश्कर यजीद से खिताब करके इरशाद फरमाया, इल्लम यकुल लकुम दीनुन, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है, अगर तुम दीनदार नहीं हो, अगर तुम मजहब नहीं रखते, वला तखाफूनल मआद, और तुम्हें कयामत का खौफ भी नहीं है, तुम्हारे दिल में मआद का खौफ नहीं है, तो कम अज कम अपने ज़मीर की आजादी पर बाकी रहो। अगर तुम दीन नहीं रखते, मजहब नहीं रखते, कयामत का खौफ भी तुम्हारे पास नहीं है, तो कम से कम आजाद ज़मीर इंसान बन जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह जुमला लश्कर यजीद से नहीं कहा था, बल्कि कयामत तक आने वाली नस्लों को दर्स हुर्रियत दे रहे थे। दुनिया में जिंदगी गुजारो तो आजाद जिंदगी गुजारो, दुनिया में आजादी के साथ जीना सीखो, आजादी के साथ दुनिया में मरना सीखो। अब इस जुमले को मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। इमाम ने लश्कर यजीद को इंसान भी नहीं समझा। इंसान वो है जो अपनी फितरत की, अपने ज़मीर की आजादी पर जिंदा रहता है। तुम अगर दीनदार नहीं हो, मजहब नहीं रखते, कयामत का खौफ नहीं है, तो आजाद इंसान सच को सच तो कह सकते हो, बातिल को बातिल तो कह सकते हो, जालिम को जालिम समझ सकते हो, मजलूम को मजलूम समझ सकते हो। ये आजाद ज़हनियत के लोगों का काम है। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
آزادی کا مفہوم جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو گل کر دیا. یہ امام حسین علیہ السلام چراغ کو گل نہیں کر رہے تھے بلکہ شمع آزادی کو روشن کر رہے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو یہ کربلا والے غلام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں بلکہ آزاد ذہنیت کے مالک ہیں. اسی لیے حسین ابن علی نے ضروری سمجھا کہ غلامی کی تمام زنجیروں کو توڑ کر دنیا کے سامنے حقیقی آزادی کا مفہوم بیان کیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو حقیقی آزادی کا مفہوم بتایا. حقیقی آزادی کا سرچشمہ کیا ہے یہ ہمارے ائمہ معصومین نے بتلایا. حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے لا یکونن عبد غیر کا فقد جعلک اللہ حرا. صلوات پہ محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ لا تکونن عبد غیر کا فقد جعلک اللہ حرا. تم کسی غیر کے غلام نہ بنو, غیر کے بندے نہ بنو. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. تم غیر کے بندے نہ بنو, تم دنیا کے بندے نہ بنو, تم دنیا کے غلام نہ بنو. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. تو آزادی کا حقیقی سرچشمہ ذات الہی ہے, اللہ کی ذات گرامی ہے. یہی وجہ ہے میرے عزیزو جو جتنا اللہ سے متصل ہوتا چلا جاتا ہے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو دنیا سے وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے غلام بنتا چلا جاتا ہے. صلوات پہ محمد وآل محمد پر. جو اللہ سے وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ آزاد ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو دنیا سے وابستہ ہوتا ہے وہ غلام بنتا چلا جاتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا تھا. مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, لوگ دنیا کے غلام ہیں. یہ دنیا کی چیزیں, یہ دنیا کی دل نشینیاں, یہ دنیا کے دل فریبیاں, یہ دنیا کی آسائشیں انسان کو غلام بنا دیتی ہے. یہ دنیا کی چیزیں انسان کو غلام بنا دیتی ہے کہ جو جتنا دنیا سے وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ غلام ہوتا چلا جاتا ہے. عزیزو یہ خواہشات دنیا انسان کو غلام بنا دیتی ہے. یہ بھوک, صلوات پہ محمد وآل محمد, جو خواہشات دنیا میں جتنا بہتا چلا جاتا ہے اتنا ہی غلام بنتا چلا جاتا ہے, اور جو خواہشات کو کم کرتا رہتا ہے وہ آزاد بنتا چلا جاتا ہے. عزیزو اس لیے امام عالی مقام مولا کائنات کی نگاہ میں حقیقی آزاد وہ ہے جو خواہشات کو کم کرتا چلا جائے. علی کی نگاہ میں حقیقی آزاد لوگ وہی ہے جو خواہشات کو کم کرتے چلے جائے. کوئی بھوک کا غلام بن گیا, کوئی کھانے کا غلام بن گیا, کوئی پیسے کا غلام بن گیا, کوئی دولت کا غلام بن گیا, کوئی شہرت کا غلام بن گیا. علی کی نگاہ میں حقیقی آزاد وہ ہے جو خواہشات کو کم کرتا چلا جائے. عزیزو کربلا نے اس پر عمل کر کے دکھلایا, کربلا نے اس کا نمونہ عمل پیش کیا. لشکر رکھتا تھا, فوج رکھتا تھا, سلطنت رکھتا تھا, امارت رکھتا تھا, خود منصب رکھتا تھا, چھوڑ کے آ رہا ہے. شہرت رکھتا تھا, چھوڑ کے آ رہا ہے. خود درہم و دینار رکھتا تھا, چھوڑ کے آ رہا ہے. آ رہا ہے کہ جہاں نہ
کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اے زمانے والوں، اے دنیا والوں، اگر حقیقی آزادی کے متلاشی ہو تو در حسین پر آ جاؤ۔ اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو تو حسین کے در پہ جباں رسائی کر دو۔ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ جب حر دولت کو چھوڑ کے، سلطنت کو چھوڑ کے، امارت کو چھوڑ کے، لشکر کو چھوڑ کے، درہم و دینار کو ٹھوکر مار کے حسین سے وابستہ ہوا تو حسین ابن علی نے سینے سے لگا کے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام حسین نے کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ جب لشکر یزید سے حر نکلا اور حسین سے وابستہ ہوا تو حسین نے سینے سے لگا کے فرمایا، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو حر کو دولت غلام نہ بنا سکی، حر کو شہرت غلام نہ بنا سکی، حر کو منصب غلام نہ بنا سکا۔ اور عزیزو، نہج البلاغہ میں مولا کائنات ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ اس جملے کی گہرائی اور گہرائی تک جائیں گے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو آزادی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، الطمع رق و محبت، لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ الطمع رق و محبت، لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ تو عزیزو، کسی بھی انسان کو غلام بنانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو خوف کے ذریعے اور یا لالچ کے ذریعے۔ کسی کو غلام بنانا ہے تو دو ہی طریقے ہیں، یا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے غلام بنایا جاتا ہے۔ دو ہی چیزوں سے انسان غلام بن جاتا ہے، یا ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کے انسان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ دجال کے دو ہی اسلحے ہیں۔ دجال دو ہی اسلحے لے کر آئے گا جو علامتی طور پہ ملتا ہے کہ ایک ہاتھ پہ تلوار، دوسرے ہاتھ پہ روٹی۔ روٹی لالچ کی علامت ہے، تلوار خوف کی علامت ہے۔ دجال انہی دو اسلحوں سے لیس ہو کر آئے گا اور انسان کو غلام بنا لے گا۔ تو دو وجہوں سے انسان غلام بن جاتا ہے، یا لالچ کی وجہ سے اور یا خوف کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی انسان کو غلام بنا لیتی ہے۔ خواہشات نفسانی انسان کو غلام بنا لیا کرتی ہے۔ عزیزو، غلام بنانے کے دو ہی طریقے، یا انسان خوف کی وجہ سے غلام بن جاتا ہے اور یا لالچ کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ خوف کی آخری دھمکی کا نام موت ہے۔ توجہ ہے عزیزو، خوف کی آخری دھمکی کا نام موت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 13 سال کے قاسم سے سوال کیا تھا، یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ دنیا خوف کی وجہ سے غلام بن جاتی ہے اور خوف کی آخری منزل کا نام موت ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے سوال کر رہے ہیں، قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ امام حسین علیہ السلام یہ قاسم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ اس کے پس منظر میں دنیا کو آزادی کا درس دے رہے ہیں، دنیا کو آگاہ اور متنبہ کر رہے ہیں۔ اے دنیا والو، خوف
इंसान गुलाम बन जाता है। आओ करबला में देखो हमारे घराने का 13 साल का बच्चा कासिम और मौत की धमकी के मुकाबले कहता हुआ नजर आएगा, ए चचा, ए चचा, अरे मौत, आप पे मौत जान दे देना, आप पर कुर्बान हो जाना, अरे शहद से ज्यादा शीरी है। सलवात पे मोहम्मद वाली। एक सलवात और पढ़िए। ऐ चचा, आपके लिए मौत, आप पर जान दे देना, आप पर कुर्बान हो जाना मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। मौत की धमकी के मुकाबले में खौफ की आखिरी मंजिल का नाम मौत है। मौत के सामने जनाब कासिम कह रहे हैं, चचा आप पर जान दे देना शहद से ज्यादा शीरी है। गौर सलवात पढ़े मोहम्मद वाली। ये मैंने खौफ की मिसाल बयान की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में आजादी का हकीकी मफहूम पेश किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को गुल कर दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाब से कहा कि तुम चले जाओ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं, ये करबला वाले लालच के गुलाम नहीं है, ये दुनिया के गुलाम नहीं है। हुसैन कह रहे हैं कि तुम चले जाओ। आप बेहतर जानते हैं दुनिया के तमाम लीडर वो हैं जो रुपया पैसा खर्चा करते हैं ताकि मजमा इकट्ठा हो जाए। हुसैन असहाब से कह रहे हैं तुम चले जाओ। हुसैन बतला रहे हैं ये करबला वाले गुलामाना ज़हनियत के मालिक नहीं है, ये आजाद तबीयत के मालिक है, आजाद ज़हनियत के मालिक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं चिराग गुल कर देता हूं, चले जाओ। रात की तारीकी है, तारीकी शब में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम चले जाओ। अगर ये लालच के गुलाम होते तो चले जाते, लेकिन असहाबे हुसैन में से कोई एक भी अपनी मंजिल से उठा नहीं। ये अगर मन के गुलाम होते। मौला ने कहा कि तुम मेरे चेहरों को देख रहे हो, मैं तुम्हारे चेहरों को देखता हूं। हो सकता है कि इंसान जब निगाहों से निगाहें मिलती है, नजरों से नजरें मिलती है तो इंसान शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। लिहाजा हुसैन ने कहा कि मैं चिराग को गुल कर देता हूं, अब चले जाओ। लेकिन कोई नहीं उठा। हुसैन ने कहा अच्छा तुम इसलिए नहीं चाहते कि तुमने मेरी बैयत कर रखी है, तुमने मेरी बैयत की है, मैं तुम्हारी गर्दनों से बैयत भी उठाए लेता हूं। अब तुम्हारी गर्दनों में ये बैयत की गुलामी भी नहीं है, अब तो चले जाओ। ये तुम्हें साथ, ये माशरा, ये समाज के तुम बंधन में भी नहीं हो, चले जाओ। असहाबे हुसैन कहेंगे मौला हम समाज के गुलाम नहीं, हमको समाज के गुलाम पे नहीं, हम तो मर्जी मौला के गुलाम है, हम आपकी मर्जी के गुलाम है। खुदा की कसम कोई नहीं उठा, कोई नहीं गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुम ये सोचते हो कि तुम चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अजीजों ये हम कभी नहीं सोचते। हम अक्सर बेशतर ऐसे काम कर लेते हैं और कभी हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह क्या कहेगा, रसूल क्या कहेगा, इमाम क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र ज्यादा होती है, लोग क्या कहेंगे। इमाम ने कहा अगर तुम ये समझते हो कि तुम चले जाओगे और सोच रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हुसैन
اس کا بھی راستہ نکال لیتا ہے, اس کا بھی راستہ بتلائے دیتا ہے. سنو, میرے اکبر کا ہاتھ تھامو اور چلے جاؤ, قاسم کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ, اور محمد کو ساتھ لے کے جاؤ اور چلے جاؤ. اور اگر کوئی پوچھے کہ تم کربلا میں حسین کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے, تو کہہ دینا ہم اکبر کو بچا لائے, قاسم کو بچا لائے اور محمد کو بچا لائے. لوگ شاباش کہیں گے, آفرین کہیں گے, مرحبا, تم اکبر کو بچا لائے, قاسم کو بچا لائے اور محمد کو بچا لائے. لیکن عزیزو, کربلا والوں نے کہا مولا ہم ہرگز ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے, تجھے معلوم ہو گیا کہ تم دنیا کے غلام نہیں ہو, تم آزاد فکر کے مالک ہو, آزاد طبیعت کے مالک ہو, تم نہیں جا سکتے. اچھا, ایک منزل ہے, تمہیں جنت کی فکر ہے, جنت. عزیزو, یہ مذہب اہل بیت اور کربلا والوں نے آزادی, عبادت میں آزادی کا مفہوم بتایا کہ عبادت میں آزادی کا مفہوم کیا ہے. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قوما عبدوا اللہ رغبتاً. عبادت کرنے والے تین طرح کے ہیں. دنیا میں جتنے بھی عابدین ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, وہ تین طرح کے ہیں. پہلے گروہ وہ ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں. انا قوما عبدوا اللہ رغبتاً. کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں, کہ عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے خوف جہنم میں, جہنم کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے. دو گروہ, میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا انسان کو دو ہی طریقوں سے غلام بنا لیتی ہے, غلام بنا لیتی ہے, یا لالچ کے ذریعے یا خوف کے ذریعے سے. ذرا اس حدیث کی روشنی میں ائمہ معصومین کی عبادت کی آزادی دیکھیے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں, بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت سمجھا جب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. صلوات پہ محمد والوں. تو نہ جنت کے شوق میں, جنت کی لالچ میں, اور نہ جہنم کے خوف میں. اب عزیزو, علی وہ ہے کہ جسے جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, جس علی کو غلام نہ بنا سکا, اسے سیرت شیخین کی پیشکش کیا غلام بنا سکے گی. صلوات پہ محمد وآل محمد پر. اسے سیرت شیخین کی پیشکش اس علی کو کیا غلام بنائے گی. امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا, تم دنیا کے غلام نہیں ہو, دنیا کے بندے نہیں ہو. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کہا میرے قریب آؤ. اصحاب حسین قریب آئے, کہا میری ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو حبیب, یہ تمہاری جنت ہے. مسلم ابن اوسجہ, یہ تمہاری اپنی جنت ہے, یہ تمہارا مقام ہے, یہ تمہارا مقام ہے, یہ تمہارا مقام ہے. اصحاب حسین کو حسین نے شب عاشور جنت دکھائی, کہا کہ میں فرزند رسول ضمانت لیتا ہوں کہ جنت تمہاری ملکیت ہے, میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں, تم چلے جاؤ. کون سی جنت کی ضمانت مولا لے رہے ہیں؟ وہ جنت کی ضمانت کہ جو
والی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تم اس شب عاشور میں چلے جاؤ، جنت کا وعدہ ہے، وہ جنت کہ جو تمہیں شہادت کے بعد ملنے والی ہے، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو عزیزو، اصحاب حسین نے کہا مولا ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے۔ تو عزیزو، اصحاب حسین جنت کو مانتے تھے، جنت کو تسلیم کرتے تھے، جنت کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اصحاب حسین نے کہا کہ مولا ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے، توجہ رہے، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے کہ جو آپ کی نصرت کے بغیر ہو، ہمیں وہ جنت چاہیے جو آپ کی نصرت کے بعد ملے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ تو اصحاب حسین وہ ہے کہ جنہیں دنیا تو کیا غلام بنا سکتی ہے، ارے جنہیں جنت بھی غلام نہ بنا سکی۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ اگر اصحاب حسین چلے جاتے، جنت مل رہی تھی، فری میں جنت مل رہی تھی، حسین نے کہہ دیا تھا چلے جاؤ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، لیکن اصحاب حسین نہیں گئے، کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہمارے یہاں بھی نعرہ ہے، چلو فلاں مقام پہ فلاں چیز مل رہی ہے، فری میں مل رہی ہے، لے لو۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ غلاموں کا نعرہ ہے کہ چیز فری میں مل رہی ہے، انسان دوڑتا ہے، فری میں مل رہی ہے، لے لو۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز فری نہیں ملتی، پہلے انسان عزت نفس کو بیچتا ہے، بعد میں چیز کو لیتا ہے۔ اصحاب حسین وہ ہے جو دنیا تو دنیا، ارے جنہوں نے جنت کو بھی فری لینا گوارا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ صلوات پہ محمد باول۔ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ کیسے جاباز تھے انصار شہ عرش جناب، ہمت و عزم و صداقت کا نہیں جن کے جواب، بارش تیر میں اللہ نے چہروں کی وہ تاب، کانٹوں کے بیچ میں جس طرح شگفتہ ہو گلاب، تو تھک گئے ظلم کے طوفان اٹھانے والے، ارے مطمئن تھے کھڑے اسلام بچانے والے، مطمئن تھے کھڑے اسلام بچانے والے۔ عزیزو، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنی صحبت میں جنت کا نظارہ کرایا۔ میں ایک منزل کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو ملتفت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ جب بھی ملک الموت آتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، ملک الموت سے کہتے ہیں تم میری روح کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا ہاتھوں سے، کہا انہی ہاتھوں سے کہ جس ہاتھوں سے میں نے لوہے توریت کو اٹھایا ہے، کہا پاؤں سے، کہا انہی پاؤں سے چل کے میں طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرنے جایا کرتا تھا، کہا زبان سے، منہ سے، کہا انہی منہ سے، دہن سے میں نے اللہ سے کلام کیا۔ اللہ نے کہا اسرائیل چھوڑ دو، جس عالم میں موسیٰ ہے موسیٰ کو رہنے دو، جب تک موسیٰ اختیاری موت قبول نہ کرے۔ تاریخ کہتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، کیا دیکھا ایک شخص ہے جو قبر کھود رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ کہا یہ بسم اللہ۔ جناب موسیٰ نے مل کے قبر کو کھودا۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ بتاؤ یہ قبر کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کہا بالکل آپ کی طرح ہے، وہ آپ کی ہو تصویر ہے۔ موسیٰ نے کہا پھر میں قبر میں لیٹ جاؤں تاکہ دیکھوں قبر درست ہے یا نہیں۔ موسیٰ قبر میں لیٹے، اللہ نے حجابات کو اٹھا لیا،
اب موسیٰ نے جنت میں اپنا جو مقام دیکھا، کہے پروردگار اسرائیل کو بھیج دے، میری روح کو قبض کر لے۔ یہ موسیٰ ہے کہ قبر میں لیٹے جب جنت کا مشاہدہ کرے۔ اصحاب حسین وہ ہے جو صحبت حسین میں جنت کا مشاہدہ کرے۔ ثواب محبت والی بہت ساری منزلیں تھیں۔ یہی موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے جا رہے تھے، دریائے نیل کے قریب پہنچے، اب موسیٰ کے لشکر میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا انا لمدرکون، موسیٰ تم نے ہمیں گرفتار کرا دیا، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے۔ دریا کے قریب پہنچے، یہ موسیٰ کے اصحاب ہیں جنہوں نے کہا موسیٰ تم نے ہم کو گرفتار کرا دیا، تم نے ہم کو پھنسا دیا۔ جناب موسیٰ کی قوم قارون کے پاس بہت سارے خزائن تھے، خزینے تھے، بہت بڑا خزانے کا مالک تھا قارون۔ جب موسیٰ کے لشکر والوں نے دیکھا تو انہوں نے تمنا کیا اے کاش ہم بھی قارون کے لشکر میں ہوتے، ہم بھی قارون کے لشکر سے بن جاتے۔ یہ موسیٰ کے اصحاب ہیں، یہ موسیٰ کے اصحاب ہیں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، وہ کچھ دور چلے، لشکر والے تھے، لشکر والوں نے کہا آپ ظالم و جابر کے انتقام کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ پہلی منزل میں فرار کر گئے، آگے بڑھے، دریا کا سفر کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کے اس نبی کے لشکر والوں نے دیکھا کہ دریا بہ رہا ہے، چونکہ کافی دور سے سفر کر رہے تھے اس لیے پیاس ان پر غالب آ گئی۔ نبی نے کہا کہ اگر تم نے پانی پی لیا تم مجھ سے نہیں ہو، فمن شربا فلیس منی، جو پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یشرب فہو منی، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ اب عزیزو واقعات طولانی تھے، میں نے مختصر کر دیا۔ یہ موسیٰ کے لشکر والے ہیں، موسیٰ کی قوم والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم نے پکڑوا دیا۔ اصحاب حسین وہ ہے کہ جنہیں اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے، حسین اور اطفال حسین کی پرواہ ہے۔ وہ نبی والے تھے کہ نبی نے منع کیا کہ تم پانی نہ پینا۔ یہ کربلا کے اصحاب ہے، کسی بھی صحابی نے پانی کو منہ بھی نہ لگایا۔ صلوات پر محمد والے۔ اصحاب حسین نے اپنا سب کچھ حسین پر قربان کر دیا۔ یہ حسین کے اصحاب تھے، حسین اس لیے فخر کر رہے ہیں نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ آپ کو ملے۔ آپ اپنے اصحاب کو بلاتے رہے، وہ پہاڑیوں پر بھاگتے رہے، لیکن میں جانے کو کہہ رہا ہوں لیکن میرے اصحاب میں کوئی جانے کو تیار نہیں۔ جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے، کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ کسی اصحاب نے سنا کہ خیمے کے باہر جناب زینب خیمے میں کہہ رہے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما بھی لیا۔ اصحاب حسین نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے۔ ایک اصحاب دوسرے صحابی کے پاس کہتا ہے بھائیو آقا کی بہن کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے، اپنی اپنی تلواریں لے لو، اپنی تلواریں نکالو اور شہزادی زینب کے خیمے کی طرف چلو۔ حسین کو پکارا مولا اگر آپ کی بہن کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے۔ عزیزو اس بنا پہ شہزادی زینب اتنا پریشان اور مستفی لشکر پہ لشکر آ رہے تھے۔ اصحاب نے کہا
کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو قطع کر لیں گے. یا صاحب حسین، بس عزادارو، آج ایام عزا کا آخری دن ہے. جب ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا تو ہمارے دل میں جذبہ تھا کہ ہم حسین ابن علی کو جی بھر کے روئیں گے، لیکن عزادارو آج آخری دن بھی آ گیا. عزادارو اب سال آئندہ وہی اس فرش عزا پہ ہوگا کہ جو زندہ ہوگا، لہذا رونے میں کوتاہی نہ کرنا. لیکن آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھنا، حسین مظلوم کا عزادار بنا کے زندہ رکھنا. اے میرے پروردگار، اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو بعد مرگ ہماری روحوں کو اتنی اجازت ہو کہ جہاں بھی غریب زائرہ کا فرش بچھایا جائے ہماری روح مجلس حسین میں حاضر ہو سکے. ہاں عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا. ارے مدتوں زندان شام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقید رکھا گیا. یہ وہی زندان ہے کہ جس میں دن کی دھوپ، رات کی اوس، اے عطا کی اوپر بیا ہو. شام کے زندہ کا حال، ارے مدتوں کی قید جس میں آل شیر ذوالجلال دھوپ میں اور اوس میں اس طرح گزرے ماہو سال. ارے اڑ گئی تھی اہل بیت کے چہروں سے کھا. ارے جب نہ طاقت رہ گئی دکھ جھیلنے کی جان میں، ارے مر گئی گھٹ کر سکینہ شام کے زندان میں. یہ زندان شام میں سکینہ یاد وطن میں رو رو کے تڑپ تڑپ کے مر گئی. عزادارو وہ وقت آتا ہے کہ یزید نے امام سجاد کو دربار میں بلایا، دربار میں امام سجاد کو بلایا. یزید نے حداد کو بلایا. کیوں بلایا؟ تاکہ امام سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو جدا کرے، پاؤں کی بیڑیوں کو جدا کرے، گلے کے تو کے خاردار کو جدا کرو. عزادارو حداد نے امام سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی، لیکن گریہ نہیں کیا، رویا نہیں. پاؤں سے بیڑیاں جدا کی، گریہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی چوتھے امام کے گلے کا توق جدا کیا، کاٹا، ایک بدوا ہٹا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. اب جو ہوش آیا، پوچھنے والے نے پوچھا، ارے تمہیں گلے کا توق خاردار کاٹتے ہوئے غش کیوں طاری ہو گیا؟ ارے اس نے کہا اتنا گہرا زخم تھا، ارے اللہ جانے اس جوان نے کیسے برداشت کیا. اجرکم اللہ. ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا ہو گئی، پاؤں کی بیڑیاں جدا ہو گئی. زینب سید سجاد کے انتظار میں تھی. میرا لال دربار میں گیا ہے. اب جیسے ہی سید سجاد زندان میں پہنچے، زینب انتظار میں تھی. دور سے سجاد کو دیکھا، ایک بتا جناب زینب دوڑی چاہ کے سید سجاد کو گلے لگا لے. ایک بتا اب جب زینب نے دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں تو کے خاردار نہیں، زینب نے طرف سے پوچھا اے میرے لال، ارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں، تو کے خاردار کیا ہوا؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ارے یزید نے ہمیں رہا کر دیا، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا. اور ایک جملہ کہا دل چاہے شام میں رہو، دل چاہے مدینہ چلے جاؤ، عزادارو رہائی کا نام سننا تھا. زینب طرف گئی، قبر سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ تھا اب رہائی ملی. جب میری سکینہ زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. اجرکم اللہ. زینب نے کہا میرے لال سید سجاد یزید سے کہہ دو شہداء کے سروں کو بھیج دے. عزادارو سراہتے رہے. بعد میں کچھ ردائیں آئی، چادریں آئی. ایک ننھی سی ردا آئی تو زینب کا دل بھر گیا. زینب نے اس چادر کو اٹھایا، دائی سید آئی جناب زینب کبریٰ. ارے قبر زندان شام میں سکینہ کی تربت پہ آئی.
اور قبر سکینہ پہ چادر کو رکھا. اے بیٹی سکینہ تمہاری چادر آ گئی، تمہاری چادر آ گئی. عزادارو شہزادی زینب نے مجلس حسین کی بنا ڈال دی. حسین کی عزا کی بنا شہزادی زینب کبریٰ نے منعقد کی بنا ڈال دی. اور اس کے بعد یہ قافلہ حسینی مدینے کی طرف بڑھا. اب وہ منزل تھی کہ یہ قافلہ حسینی جب مدینے کی طرف رواں دواں ہونا چاہتا تھا کہ بشیر عماریوں کو لے کے حاضر ہوا. عماریوں میں حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے. جب زینب کی نگاہ پڑی تو سید سجاد سے کہا میرے لال سجاد، ارے یزید سے کہہ دو، بشیر سے کہہ دو ہمارے لیے سیاہ عماریوں کا اہتمام کرے. اب ہم ان عماریوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سیاہ عماریوں کا اہتمام کرے تاکہ جب ہمارا کارواں گزرے اور لوگوں کی نگاہیں پڑے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ 72 کے سوگواروں کا قافلہ آ رہا ہے. قافلہ آگے بڑھا. سید سجاد نے رہبر سے کہا ہمیں کربلا ہوتے ہوئے لے کے چل، کربلا ہوتے ہوئے لے کے چل. عزادارو کربلا میں یہ قافلہ پہنچا. میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسائل بیان کر رہا ہوں. کربلا میں پہنچا. جابر بن عبداللہ انصاری کربلا میں پہلے سے موجود تھے. قبر عباس پہ جابر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. اتنے میں اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز جابر کے کانوں سے ٹکرائی. اب جب نگاہیں بلند کی تو کیا دیکھا؟ کوئی قافلہ آ رہا ہے جو اونٹوں پہ سوار ہے. ایک مطلب جابر کہتے ہیں اے قافلے والوں تمہیں پتا نہیں ہے، ارے یہاں پیدل آیا جاتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ عباس کی جاگیر ہے، عباس کی جاگیر میں پیدل آیا جاتا ہے. ایک مرتبہ زینب نے سنا کہ سید سجاد ارے ذرا اس سے پھر کہو یہ کس کی جاگیر ہے؟ بس عبداللہ ابن جعفر تیار. جابر بن عبداللہ نے کہا ارے تمہیں پتا نہیں، ارے یہ عباس کی جاگیر ہے. عباس کا نام سننا تھا کہ زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. اب زینب نے چلنے کی طاقت نہیں تھی. زینب نے ایک جملہ کہا اے میرے غیور، اے میرے غادی، اے میرے ابا. ارے زینب کو پیدل چلنا آ گیا. زینب 9 میل پیدل چل کے آئی ہے. زینب قبر حسین پہ پہنچی، 9 ماتم کیا. سید سجاد سے کہا اے سید سجاد یہ میرے غادی کی قبر اتنی کوتاہ کیوں ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں جب میرا چچا گھوڑے سے زمین پر آیا اشکیا نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے گٹھری میں بنائے اور پیوندے خاک کر دیا. عزادارو قافلہ حسینی اب کربلا سے مدینے کی طرف سفر کر رہا ہے. عزادارو جیسے ہی مدینے کے تر و دیوار نظر آئے ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا اے لالا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا. اے لالا کے مدینے جب ہم گئے تھے گودیاں آباد تھی، ہمارے سید و سردار کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم تھا. اب جب واپس آ رہے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی ہے. عزادارو بعض مقامات پہ ملتا ہے جیسے ہی مدینے کے در و دیوار زینب نے ام کلثوم سے پوچھا اے بہن کلثوم یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کلثوم نے کہا اے بہن زینب آپ پیدا کہاں ہوئی؟ کہا مدینے میں. شادی کہاں ہوئی؟ کہا مدینے میں. اے بہن جس مدینے میں آپ پیدا ہوئی اسی مدینے کو نہیں پہچانتی. زینب نے کہا اے بہن میں نے مدینے کو باہر نہیں دیکھا. سوچو عزادارو زینب نے جس مدینے کو باہر سے نہیں دیکھا کیا وہی زینب
इस बात की मुतकादी थी कि उसे तैयार बतैयार फिराया जाए, कभी दरबार में कभी बाजार में ले जाया जाए। अजरुकुम अल्लाह, बैरूने मदीना काफिला ठहराया गया, काफिला रुका। इमाम सज्जाद ने बशीर से कहा, बशीर जाओ हमारी आमद की खबर कर दो। बशीर घोड़े पर सवार हुआ, मदीने रसूल में पहुंचा, आवाज दी अला कुतल हुसैन बेकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला। ए मदीने के रहने वालों, मदीने के सैयदो सरदार, आका हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, कोई भी मदीने में दाखिल नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता था। सैयद सज्जाद कह रहे थे, अब मैं मदीने में नहीं जाऊंगा। शहजादी ज़ैनब कह रही थी, मैं मदीने में नहीं जाऊंगा, मैं मदीने में नहीं जाऊंगी। एक बच्चा इमाम बाकिर ने कहा, बाबा चलिए मदीने में चलिए, अंदर शहर के दाखिल हो जाइए, शहर में दाखिल हो जाइए। कहा, मेरे लाल मैं कैसे शहर में जाऊं, मैं कैसे घर जाऊं? जब मैं घर में जाऊंगा बाबा हुसैन की मसनद नजर आएगी तो मेरा बाबा मुझे कितना याद आएगा। अरे मैं घर में कैसे जाऊं? अदादारों, इमाम बाकिर आए और तमाम चीजों को समेटकर पोशीदा कर दिया। इमाम बाकिर ने कहा, बाबा अब आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। सैयद सज्जाद ने कहा, ए मेरे लाल बाकिर, जब मैं अपनी फूफी अम्मा को देखूंगा तो क्या फूफी ज़ैनब की बेपर्दगी मुझे याद ना आएगी? मुझे ज़ैनब की बेपर्दगी याद ना आएगी। अज़ादारों, बशीर ने ऐलान कर दिया, मदीने के सैयदो सरदार शहीद कर दिया गया। जो काफिला 28 रजब को मदीने से गया था वो काफिला वापस आ गया। बशीर ने ऐलान कर दिया। अब बशीर बयान करता है कि जब मैं महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, मैंने आवाज दी, अला कुतल हुसैन बेकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिए। बशीर कहता है, मैंने देखा कि मदीने रसूल के मरकजी शहर का एक दरवाजा खुला, उस दरवाजे से एक ज़ईफा निकली कि जिस ज़ईफा ने एक बच्ची, बीमार बच्ची की उंगली पकड़े हुए थी, वो ज़ईफा बच्ची की उंगली पकड़ी हुई बाहर आई और मुझसे पूछा, ऐ शेख ये बता, बशीर ये बता, करबला में कौन मारा गया? मैंने कहा, बीबी करबला में हुसैन मारे गए। वो ज़ईफा कहती है, ये बता कोई आया भी है? कहा, बीबी काफिला आया है, बैरूने मदीना काफिला ठहरा हुआ है। कहा, बशीर तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। बशीर आगे आगे, ज़ईफा पीछे पीछे। एक मंजिल आई कि ज़ईफ ने, बशीर ने इशारा किया, बीबी वो देखिए सियाह रंग का खैमा, आप अंदर दाखिल हो जाइए। अब ज़ईफा आगे बढ़ी तो क्या देखा, खैमे के दरवाजे पर एक ज़ईफ बैठा है, खैमे के दरवाजे पर एक ज़ईफ बैठा है। ये ज़ईफा आगे बढ़ी, का शेख रास्ते से हट जा, मैं खैमे में जाना चाहती हूँ, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मेरे घर वाले आए हैं, मैं मिलना चाहती हूँ, रास्ते से हट जा। वो ज़ईफ उठना चाहता है लेकिन उठा नहीं गया। फिर एक बताई, ज़ईफा ने अंदाज बदला, कहा, शेख तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, रास्ता छोड़, मुझे खैमे में जाना है। एक पता ज़ईफ उठना चाहता, उठा नहीं गया। अब इस ज़ईफा ने लहजा बदला, अंदाज बदला। एक बता का, तुझे पता है मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ, उम्मुल बनीन हूँ। अब्बास का नाम सुनना था। इस ज़ईफ ने लड़कते हुए हाथ पेशानी पे रखा, ए दादी अम्मा आप पर मेरा सलाम। ज़ईफा ने कहा, रे तू कौन है जो मुझे सलाम करता है? कहा, दादी पहचानो, मैं सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन। कहे, मेरे लाल सज्जाद 22 साल की जिंदगी में सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। कहे, दादी अम्मा क्या पूछती है?
بابا کی شہادت کے بعد ارے ہم پر وہ مظالم ہوئے کہ سجاد ضعیف ہو گیا، سجاد بوڑھا ہو گیا۔ اے دادی اماں ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا، اے دادی اماں ہمیں شہر بش